बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं उस छोटे से बच्चे का पीछा कर रहा था क्योंकि उसकी हरकतों से मैं तंग भी आ गया था और हैरान भी रह गया था। आज भी उसकी जेबें नोटों से भरी हुई थी, पर वो ऐसा भी क्या काम करता था कि उसे इतने सारे पैसे मिलते थे। मैं भी तो गरीब आदमी था। मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था, ये देखना चाहता था कि वो कहाँ जा रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद जिस जगह उसके कदम मुड़ने लगे वो देखकर मैं हैरान रह गया। वो एक कमरे के अंदर चला गया। मैं भी उस कमरे में जा रहा था जब एक लड़की ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि इस तरफ नहीं आओगे राजा। मैंने उसका हाथ पीछे कर दिया और मैं उस लड़के के पीछे पीछे जाने लगा। मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गया। ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये तो मैं समझ गया था कि इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था और इसका यहाँ पर क्या काम हो सकता था। ये भी मैं जानता था कि उसका यहाँ पर अगर कोई काम होगा तो वो ठीक बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ औरतों की जगह थी। और जिस तरह से वो जेबों में पैसे भर के लाता था, मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात आ रही थी कि जिसको जानने के बाद शायद मुझे अफसोस होता है कि मैं यहाँ आया ही क्यों था, और सारी ज़िंदगी मैं भूल नहीं पाता। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो वो सामने कमरे में मौजूद था। उसे देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस कमरे के अंदर 8 बड़े बड़े और लंबे कद के आदमी एक साथ ही। मैं गरीब आदमी था। मेरी 3 बहनें थीं, 2 छोटे भाई थे। अब्बा इस दुनिया में नहीं थे और अम्मी लोगों के घरों में काम करती थी। मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे, जिससे मैंने नान शामी की रेहड़ी लगा ली। ये दुकान मैंने लाहौर के बीचों बीच लगाई थी, अनारकली बाज़ार के आसपास ही थी। यहाँ पर बहुत से लोग आते थे, इसलिए पहले ही दिन मेरी काफ़ी अच्छी कमाई होगी। मैं बहुत खुश हो गया। ऐसे लगने लगा कि जैसे सारे मसले हल हो जाएंगे। पर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास काम बढ़ने लगा। पहले तो मैं अकेले ही सारे काम कर लेता था, अब मुझे किसी की ज़रूरत थी। एक दिन एक लड़का वहाँ से गुजरा और मैंने उसे कहा कि मेरे साथ काम करोगे। उसने कहा कि तुम कितने पैसे दोगे। ये लड़का मुझे पूरा छटा हुआ लग रहा था। शायद ये भी बाज़ार में ही काम करता था, जैसे कोई वक्त से पहले ही बड़ा हो जाता है। अभी भी उसके चेहरे पर मासूमियत थी, मजबूर दिखाई देता था। मैंने कहा कि दिन के 300 रुपये दिया करूँगा, मेरे साथ काम करना होगा। उसने कहा कि ठीक है, कर लूँगा। वो ये बात काफ़ी सोचकर बोला था, जबकि उसकी हालत देखकर तो ऐसा लगता था कि उसे फ़ौरन ही हाँ कह देना चाहिए था। उसका नाम अली था। मैंने उसे काम पे रख लिया। वो 5 वक्त का नमाजी था। जैसी अजान होती वो नमाज पढ़ने का कहकर वहाँ से चला जाता। इधर ही जामिया मस्जिद भी थी, मैं भी नमाज पढ़ता था, लेकिन उसकी तरह पाबंदी से नहीं, क्योंकि फिर मैं भी चला जाता तो रेडी के पास कौन खड़ा होता। बस इंसान बहाना करना चाहे तो फिर बहाने तो 1000 निकल आते हैं। इसके अलावा भी वो कभी कभी गायब हो जाता था। मेरा काम रात को ज़्यादा चलता था और रात में ही अक्सर वो गायब हो जाता था। एक दिन मुझे कहने लगा कि तुम्हारी मदद करना किसी नेकी से कम नहीं है। मैंने कहा कि क्यों, मैं तो तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। उसने कहा कि तुम मजबूर भी तो हो, क्योंकि मैंने उसे बातों बातों में बताया था कि मेरी फैमिली है, इसमें कितनी बहनें हैं और मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है। मेरी उम्र 18 साल थी और वो 12 साल का था। हमारी उम्र में कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था। वो भी कद में लंबा था और मेरे से सिर्फ 1-2 साल ही छोटा लगता था। हम पूरा दिन बातें भी किया करते थे और काम भी। लेकिन एक दिन मैंने कुछ अजीब देखा। मैंने देखा कि जब वो वापस आया तो उसकी जेब पैसों से भरी हुई थी। मैं हैरान रह गया। अब मैं भी तो गरीब बंदा था। मैंने देखा कि कहीं उसने मेरे पैसे तो नहीं चुरा लिए। मैंने उसे बताए बगैर ही अपने छोटे से लकड़ी के गल्ले का ढक्कन उठाया तो उसके अंदर तो पैसे पड़े हुए थे। इसका मतलब कि ये मेरे पैसे नहीं थे। लेकिन फिर उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? मैं तो उसे सिर्फ 300 रुपये ही देता था और उसकी जेब तो ऐसे पैसों से भरी हुई थी कि जैसे जेब ही फट जाएगी। मुझे नज़र तो नहीं आ रहा था कि नोट कितने कितने के थे, लेकिन उसके पास बहुत पैसे थे। मैंने बातों बातों में पूछा, मैंने कहा कि तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं? उसने कहा कि बहुत बुरे हालात हैं। मेरे भी छोटे बहन भाई हैं, बाबा हैं, लेकिन बीमार रहते हैं और अम्मी इस दुनिया में नहीं है। एक बड़ी बहन है, वो सब कुछ संभालती है। वो अपनी मजबूरियाँ बताने लगा। वो तो ऐसी मजबूरियाँ बता रहा था कि जैसे उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन जेब उसकी पैसों से भरी हुई थी। मुझे अब उस पर शक होने लगा कि आखिर करता क्या है। एक दिन इसी तरह ये नमाज का बहाना करके चला गया तो वापस आया तो उसके वजूद से अजीब सी खुशबू आ रही थी। ऐसा लगता था कोई औरतों का परफ्यूम है, पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। मेरी नाक में घुस रहा था। मैंने उससे कहा कि ये तुम क्या करके आए हो? अगर किसी तरह जाकर कपड़े बदल के आ सकते हो तो बदल दो। तुम्हारे कपड़ों से जो खुशबू आ रही है वो मेरे दिमाग में घुस रही है। उसने कहा कि मेरे कपड़ों से कहाँ खुशबू आएगी, मेरे पास खुशबू लगाने के पैसे ही नहीं हैं। मैंने कहा कि आ रही है, अभी जब तुम गए थे तब तो नहीं आ रही थी।
اچانک سے ہی آنے لگی ہے. کہیں چلتے چلتے کسی دکان پر کوئی پرفیوم اٹھا کے تو نہیں لگا لیا، کیونکہ یہ انارکلی بازار تھا، یہاں پر تو ہزاروں دکانیں تھیں. اس نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے، اور وہ ہنسنے لگا. لیکن ایک دن تو کچھ ایسا ہوا کہ جو بہت ہی زیادہ حیران تھا. ہم لوگ اپنا کام کر رہے تھے اور ہمیں کہیں سے گھنگرو بجنے کی آواز آ رہی تھی. جیسے ہی ہم لوگ اپنا کام کرتے آواز آتی اور جب ہم رک جاتے تو آواز آنا بند ہو جاتی. میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے کوئی چڑیل ہے جو ہماری ریڑھی سے نان شامی کھانے آئی ہے. میں نے اسے کہا کہ مذاق نہیں کرو، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد تو ہم سنجیدہ ہی ہو گئے اور ڈرنے بھی لگے جب میں نے اچانک دیکھا کہ اس کی قمیض کے پیچھے ایک لمبی سی گھنگریوں کی لڑی پھنسی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ یہ تمہاری قمیض کے پیچھے کیا لٹکا ہوا ہے اور یہ کہاں سے آیا؟ صبح تو ایسا نہیں تھا. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. میں نے کہا کہ یہ گھنگرو تو کسی کے استعمال ہوئے لگ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی دکان کے پاس سے گزرے ہو تو تمہارے کپڑوں میں اٹک گئے ہوں. کیا ہے بتاؤ مجھے. میں اس سے سوال کرنے لگا. اس نے کہا کہ استاد مجھے کیا پتا، میں بھی تو آپ کی طرح انجان تھا، مجھے نہیں پتا یہ سب کہاں سے میرے پیچھے لگ گیا ہے. اب جب اس نے بات ہی ختم کر دی تو میں بھی کیا سی آئی ڈی کی طرح سوال کرتا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر خیال کیا کرو، اس سب کے پیچھے ہمارا کتنا ٹائم ضائع ہو گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا. اس کا ایک بھی ٹھیک نہیں تھا. آتے جاتے وہ لڑکیوں پر تبصرے بھی کرتا تھا اور عورتوں کو بھی دیکھتا تھا. اسے یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ کون سی عورت ہے کون سی لڑکی ہے. میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چل جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بڑا پرانا تجربہ ہے، اور ہر وقت اس کے ہونٹوں پر کوئی گانا بھی ہوتا تھا. لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تو وہ ایسے بھاگتا جیسے اس سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. مجھے اس پہ شک رہنے لگا تھا. ایک دن میں نے اس کا پیچھا کرنے کا پلان بنا لیا. میں نے کہا کہ یہ انسان میری دکان پہ کام کرتا ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے، مجھے اس کے بارے میں معلومات رکھنی چاہیے. کہیں یہ کوئی چور تو نہیں ہے جو چوری کر کے پیسے لاتا ہے، کیونکہ اکثر اس کی جیبوں میں پیسے ہی پیسے ہوتے تھے، اور جب بھی وہ نماز پڑھنے کا کہہ کر جاتا واپسی پر اس کی جیب بھاری ہوتی تھی. میں نے کہا کہ یہ کہیں کوئی چور چکاری تو نہیں کرتا اور بعد میں میری بھی انکوائری لگی پڑی ہو، لوگ بھی کہیں کہ میں اس کا ساتھی ہوں تو مجھے بھی لپیٹے میں لے لے. اس نے کہا کہ وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے. یہ عشاء کی نماز تھی، رات کا وقت تھا، آج گاہک بھی کم تھے. میں نے سوچ لیا کہ آج میں اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا. میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. میں نے دیکھا کہ وہ مسجد کی طرف ہی جا رہا تھا. شاید میرا شک غلط تھا اور وہ واقعی نماز پڑھنے جا رہا تھا. لیکن تب تو میں حیران ہی رہ گیا جب اس نے مسجد کا راستہ ہی پار کر لیا اور آگے کی طرف چل پڑا. وہ تو محلے میں جا رہا تھا، محلے سے گلیوں سے ہوتا ہوا چلا جا رہا تھا، بہت جلدی جلدی جا رہا تھا. میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے قدم تو شاہی محلے کی طرف جا رہے تھے. اس کا وہاں پہ کیا کام تھا؟ یہ ادھر کیوں جا رہا تھا؟ نماز پڑھنے کا کہہ کے شاہی محلے میں جا رہا ہے، یہ کس قسم کی حرکت تھی؟ میں نے دیکھا کہ وہ شاہی محلے کے اندر داخل ہو گیا، اور وہ بھی یہاں کے سب سے بڑے گھر میں. ہم لوگ تو ان کو گھر ہی کہتے تھے کیونکہ اپنی زبان میں بول دیتے تھے، لیکن یہ گھر نہیں، یہ کوٹھے تھے. یہ سب جانتے تھے. پورا شاہی محلہ اسی طرح بسا ہوا تھا اور کافی بدنام بھی تھا. یہاں سے تو کوئی راستہ پار کرنے کو بھی نہیں گزرتا تھا، اور یہ تو ایسے دھندناتا ہوا اندر داخل ہو گیا کہ جیسے خدا نہ خواستہ یہ اس کا اپنا گھر ہے. میں بھی اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، پر میں اندر کیسے جا سکتا تھا؟ یہاں پر تو وہ لوگ جاتے تھے جنہوں نے گناہ کی نیت کی ہوتی تھی، اور میری تو ایسی کوئی نیت نہیں تھی. میں تو کبھی ایسی جگہ پر نہیں گیا تھا. میں نے اندر پاؤں رکھنا چاہا، لیکن کسی نے مجھے پیچھے سے آ کے آواز دی کہ تمہاری ریڑھی کے پاس گاہک کھڑے ہیں اور تم وہاں سے غائب ہو. ایک طرف گناہ کرنے کی جگہ تھی اور دوسری طرف میرا رزق تھا، میری روزی روٹی تھی. میں اس طرف پلٹ گیا اور میں نے جا کر گاہکوں کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد یہ واپس آ گیا. اس کا نام علی تھا. میں نے کہا کہ کہاں گئے تھے؟ تو کہنے لگا کہ نماز پڑھنے گیا تھا. میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کتنا برا انسان ہے، یہ غلط کام کرنے جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نماز پڑھنے گیا تھا. میں نے اس کی جیب کی طرف دیکھا تو اس کی جیب پھر سے بھاری تھی. میں نے نظریں پلٹ لی کہ جہاں یہ اتنا شاطر ہے وہاں پر شاید یہ بھی دیکھتا ہو کہ میری اس پہ کتنی نظر ہے اور کتنی نہیں. میں نے کہا کہ اچھا اپنا کام کرو. پھر میں سوچنے لگا کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو کے رزق حلال کما رہا ہوں، گھر سے اچھی نیت کر کے نماز پڑھ کے نکلتا ہوں، اور ادھر یہ نہ جانے کیا کچھ کر کے آیا ہے، اور ابھی انہی ہاتھوں کے ساتھ یہ میرا کام کر رہا ہے. مجھے اسے کام سے نکال دینا چاہیے، لیکن مجھے فی الحال اور کوئی مل بھی نہیں رہا تھا. دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے. صبح سے لے کے شام تک اتنے گاہک آتے تھے کہ پورا دن گزر جاتا تھا اور کچھ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا. آج کل شادی سیزن تھا، بازاروں میں رش لگا ہوا تھا. لوگ شاپنگ کرتے تھے تو ساتھ انہیں بھوک بھی لگتی تھی، اور پھر میرے جیسے لوگوں کی روزی روٹی تو انہی جیسے لوگوں سے چلتی تھی. میں بڑا پریشان تھا. واپس گھر آ گیا تو یہ بات اپنی ایک دوست کو بتا دی.
وہ میرا کزن بھی تھا اور بہت اچھا دوست بھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے وہ وہاں پر کیوں جاتا ہوگا؟ میں نے کہا کہ اور کیا مجرا دیکھنے جاتا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اتنے چھوٹے سے بچے کو مجرے کی لت تھوڑی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا تو پھر وہاں پہ کیا کرنے جائے گا؟ بات تو اس کی ٹھیک تھی، اس عمر میں انسان کو مجرا دیکھنے کا کیا شوق ہوتا ہے؟ ہر عمر کے حساب سے اس کے شوق بدلتے ہیں، اور یہ تو صرف 12 سال کا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا یہ وہاں پر مجرا دیکھنے جاتا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ پھر کیا یہ مجرا کرنے جاتا ہے؟ کیونکہ میں پہلے سے ہی پریشان تھا، تو میرے دوست نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، پر اس نے کہا کہ ہاں کوئی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا زمانہ کس طرف جا رہا ہے، ہر انسان بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے۔ گناہ کرنے کے پہلے سیدھے طریقے ہوتے تھے، ان پہ چل کے لوگ گناہ کر لیتے تھے، ہوتے وہ بھی غلط تھے لیکن سیدھے ہوتے تھے۔ آج کل تو گناہ کرنے کے لیے بھی عجیب و غریب طریقے نکل آئے ہیں، کیا پتہ یہ ان میں سے کسی ایک پر عمل کر رہا ہو۔ میں نے کہا کہ توبہ توبہ، میں تو یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں تم سوچنا نہیں چاہتے، اور وہ کر بھی رہا ہوگا۔ تم ایک کام کرو، تم باقاعدہ اس پر نظر رکھو، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑو اور اس کے بعد اسے نوکری سے نکال دو، تاکہ یہ کل کو یہ بھی نہ کہہ سکے کہ مجھے نوکری سے کیوں نکالا اور کس قسم کا انسان ہے، نماز کا بہانہ کر کے کیسے کام کرنے جاتا ہے۔ مجھے میرے دوست کی بات قدرے مناسب لگی کہ پہلے مجھے اس کے خلاف پکا ثبوت تلاش کرنا ہوگا، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوگا، اس کے بعد میں اسے آرام سے کہہ دوں گا کہ تمہاری زندگی ہے، تم جو بھی کرتے ہو تم نے اللہ کو اپنا منہ دکھانا ہے، لیکن اب میری دکان پہ آ کے کام نہ کرنا۔ کیونکہ جب سے یہ میری دکان پہ کام کر رہا تھا اس نے بڑا خاندانی سا ماحول بنا لیا تھا، میرے ساتھ بڑی گپ شپ لگاتا تھا، میری بہنوں کے بارے میں بھی پوچھتا تھا، امی کے بارے میں بھی۔ ایک دو دفعہ سامان رکھنے کے لیے گھر آیا تو ان سے بھی سلام دعا کرنے لگا، وہ بھی کہنے لگے کہ بڑا اچھا بچہ ہے، تمہیں بڑا اچھا لڑکا مل گیا ہے جو تمہارے ساتھ کام کرتا ہے، نیک اور شریف بھی ہے۔ گھر میں بھی ایک دفعہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو اس نے وہاں بھی نماز پڑھی تھی۔ وہ لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھا ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں کسی دن اس کا پیچھا کروں گا، لیکن میں ریڑھی چھوڑ کے جا نہیں سکتا تھا، اس لیے اپنے دوست کو کہا کہ تم ایک دن میرا کام سنبھال لینا تاکہ میں اس کے پیچھے جا سکوں۔ ہم دونوں نے مل کر ہی پلان بنا لیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں نے ایک دن چن لیا جس میں میرا دوست صبح صبح ہی آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ آج تمہاری چھٹی ہے، کہ مجھے پتا تھا کہ میں جیسی چھٹی کا کہوں گا یہ سیدھا وہاں پر جائے گا۔ یہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اسے پیسے بھی دے دیے، میں نے کہا چھٹی میں تمہیں خود دے رہا ہوں، ساتھ پیسے بھی دے رہا ہوں کیونکہ تمہارا نقصان نہ ہو جائے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پیسوں کو ماتھے سے لگا کے جیب میں ڈال دیا۔ میں حیران تھا کہ ایسے پیسے جیب میں ڈال رہا ہے کہ جیسے بس یہی اس کی حلال کی کمائی ہے، اور جو وہاں جا کر نوٹوں سے جیبیں بڑھ کے آتا ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ حلال کی کمائی تو ہرگز نہ ہوگی۔ خیر وہ وہاں سے چلا گیا اور اسی طرح مڑ گیا جہاں پر شاہی محلے تک جانے کا راستہ تھا۔ میں نے اپنے دوست کو بلا لیا، میں نے کہا کہ تم ذرا میری جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے میری دکان سنبھال لی اور میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ میرے آگے تھا، وہ جلدی پہنچ گیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا، وہ ایک کمرے کی طرف جا رہا تھا، وہ بہت بڑا ہال کمرہ لگ رہا تھا۔ وہاں پر گانا بجانے کی آوازیں گونج رہی تھیں اور ادھر ادھر لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں جو تیار ہو رہی تھی کیونکہ رات ہونے والی تھی۔ میں اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا کہ ایک لڑکی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ آتے ہو کیا؟ میں نے کہا کہ توبہ کرو۔ اس نے کہا کہ تمہیں توبہ کرنی چاہیے جس عمر میں یہاں آ کے، اور اب مجھے توبہ سکھا رہے ہو۔ میں نے اسے جواب میں کچھ نہیں کہا، مجھے پتا تھا کہ یہاں کی عورتیں اسی طرح بولتی ہیں، وہ بھی اپنے حالات سے اور مجبوریوں سے تنگ آئی ہوتی ہیں، اگر مجبور نہ بھی ہوں تو تلخ تو ہوتی ہی ہیں۔ خیر میں علی کے پیچھے پیچھے اس کمرے تک چلا گیا اور میں نے پہلے کان لگا کر سنا، اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں، اس آدمی کی بھی آواز آ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی کہ ایک عورت نے مجھے میرے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ ادھر کدھر جا رہے ہو؟ یہاں پر تو صرف وہی لوگ جاتے ہیں جنہوں نے اچھے بھلے پیسے بڑے ہوتے ہیں، تم یہاں پر کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ وہ اندر جو لڑکا گیا ہے وہ میرا دوست ہے۔ انہوں نے کہا کون علی؟ وہ تمہارا دوست ہے؟ اچھا اس کے دوست بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے اس سے ملنا ہے، میں یہاں پر تماش بین بن کے نہیں آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، بس میں اسے 2 منٹ بات کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس عورت نے کہا کہ میری نظر ہے تم پہ، بات کر کے چلے جانا، کہیں بیٹھ نہ جانا، ادھر کی رنگینی نہ کھو دینا، اگر جیب خالی ہے تو پھر تو سوچنا بھی نہ۔ میں نے کہا کہ نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، بس آپ مجھے اس سے ملنے دیں۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا، علی وہیں پہ تھا۔ اس کمرے میں 8-9 مرد بھی تھے جو زمین پر بیٹھے تھے، شکل و صورت سے بہت امیر لگ رہے تھے، چہرے پہ ان کے واہ واہ کے جملے تھے، آگے ان کے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، اور 3-4 لڑکیاں نہایت ہی معیوب لباس پہن کر
ان کے سامنے ڈانس کر رہی تھی۔ وہ لڑکیوں پر نوٹ اڑا رہے تھے اور علی زمین سے نوٹ چننے میں مصروف تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو بری طرح سے شرمندہ ہو گیا، کیونکہ اسے پتہ چل ہی گیا تھا کہ میں اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں پر آ گیا ہوں۔ میں واپس چلا گیا اور وہ بھی تھوڑی دیر بعد آ گیا۔ میں اسی جگہ کے باہر سائڈ پہ بنی ایک چھوٹی سی سیمنٹ کے بلاک پر بیٹھا تھا جب مجھے میرے کندھے پہ دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو ولی تھا، وہ بھی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ استاد تم نے تو سب دیکھ ہی لیا ہے، اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم یہ سب کیوں کرتے ہو، اور اگر یہ سب کرتے ہو تو میری دکان پہ نوکری کیوں کرتے ہو؟ یہاں پہ تو تمہیں ہزاروں روپے ملتے ہیں، تو پھر میری دکان پہ 300 روپے کے لیے کیوں محنت مزدوری کرتے ہو؟ میں بہت زیادہ غصے میں تھا اور اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں یہ کام کرتا ہوں اور آپ کی دکان پہ بھی کام کرتا ہوں، اور میں دونوں جگہ کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری ایک مجبوری ہے۔ میں اس کی بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں بھی اسی جگہ پیدا ہوا تھا، اسی کوٹھے میں۔ جب کوٹھے پہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی ایک گالی بن جاتے ہیں، جس کو لوگ دلال کہتے ہیں، اور اپنی ہی جیسی اپنی بہنوں کی بھی اور اپنے آس پاس کی عورتوں کی پیدا ہونے والی بچیوں کی بھی دلالی کرتا ہے۔ میں بھی ایک دلال پیدا ہوا تھا، لیکن یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہمیشہ یہی سوچا کہ کوئی اور کام کروں۔ پر میری ماں نے مجھے مارا پیٹا اور کہا کہ یہی تیری قسمت ہے، تیرا باپ تجھے میرے پاس چھوڑ کے چلا گیا اور اب تجھے یہی سب کچھ کرنا ہوگا۔ اس لیے میں مجرے پہ پیسے اٹھانے کا کام کرتا ہوں۔ آپ کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ آپ مجھے کام نہیں دیتے۔ میں نے کہا کہ جب تمہارے پاس یہ والا کام ہے تو پھر تمہیں میرے 300 روپے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے 300 روپے اس لیے کماتا ہوں کیونکہ وہ میری حق حلال کی کمائی ہوتی ہے۔ ان پیسوں سے میں کیا کرتا ہوں آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں آنا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ آ جائیں، آپ کو افسوس نہیں ہوگا۔ وہ مجھے ایک چھوٹی سی جگہ پر لے گیا جہاں پر ایک ٹوٹا پھوٹا گھر تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس پر عصیب تھا، لیکن یہاں پر ایک فیملی رہتی تھی جس میں صرف ایک عورت تھی اور ایک چھوٹا بچہ اور ایک بچی تھی۔ انہوں نے جب علی کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے، بچوں کے آس پاس بھاگنے لگے، کہنے لگے کہ ماموں آگے، ماموں آگے۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ خاندان ہے جس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، 200-300 روپے میں آپ سے کماتا ہوں نا، وہ میں روز کے روز ان کو دے دیتا ہوں اور یہ اپنے 2 وقت کی روٹی پوری کر لیتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ آسیب کا سایہ ہے، لیکن بھوک سے بڑا آسیب اور کوئی نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پہ رہتے ہیں۔ میں ان کو حرام کے پیسے نہیں دینا چاہتا۔ ان لوگوں کو بھی میرے بارے میں پتہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو حلال کے پیسوں سے کرو، نہیں تو ہم کو تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ بس اسی لیے آپ کے پاس کام کرتا ہوں، لیکن اگر یہ دوسرا کام نہیں کروں تو یہ لوگ مجھے بہت مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ میری ماں مجھے واسطے دیتی ہے، کہتی ہے کہ میں کیا کروں، میرا کیا قصور ہے، اور اس کا کوئی قصور ہے بھی نہیں۔ اب تو وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اب اس سے یہ سب کام بھی نہیں ہوتے، اور وہ کوٹھے کی صفائی کا کام کرتی ہے۔ میں نے جب آپ سے کہا کہ میں مجبور ہوں تو میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اگر آپ مجھے کام پہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، اور اگر نکال دینا چاہتے ہیں تو بے شک نکال دیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ آپ کو سچ پتہ چل گیا، اچھا ہی ہوا۔ میں بھی تنگ آ گیا تھا جھوٹ بول بول کے۔ ایک دن میں بار بار جانا پڑتا تھا، سوچا کہ کسی چیز کا بہانہ بناؤں تو نماز کا بہانہ بنا لیتا تھا۔ میں بھی گناہ گار ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی کہانی سنی، اس نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ معاف کر دے۔ میں واپس دکان پر آ گیا اور وہ 2 دن میری دکان پر نہ آیا۔ تیسرے دن وہ وہاں سے گزرا تو میں نے کہا کہ 2 دن کی چھٹی منا لی ہے، کافی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے لگا مجھے کام پہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں رکھوں گا، تم تو ان پیسوں سے ان لوگوں کے لیے اچھائی کا کام کرتے ہیں نا، تو پھر اس نیکی میں تھوڑا حصہ میرا بھی ڈال لو۔ میں تمہیں روز کے 300 نہیں 500 روپے دیا کروں گا، تم ان لوگوں کو دے دیا کرنا اور میرے ساتھ ہی کام کرو۔ علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، وہ بہت خوش ہو گیا، دل لگا کر میرے ساتھ کام کرنے لگا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے اس موضوع پہ کبھی کوئی بات نہیں کی، بس جو جیسا چل رہا تھا ویسے ہی چلتا رہا۔ بڑی عجیب دنیا ہے، یہ شکلیں دیکھ کے کہانی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی واقعے کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔